Assalamu alaikum dear listeners, hope so you are doing well. Welcome to our channel नोवेल दुश्मन जान बाय ज़हरा तुफ़ैल। ऐसे देर तक जागने से आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। अगर मेरी सेहत का ख्याल है तो मेरी बात मान लो और शादी कर लो, ऐसे मुझे जागना नहीं पड़ेगा और मेरी सेहत भी अच्छी रहेगी। शेज़ल बेटा वो बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे तो वो बचपन से पसंद है। खैर पसंद तो वो तुम्हें भी है, क्या कहते हो बात करूं तुम्हारी हालत से? ज़मीन बेगम ने शेज़ल से कहा। नहीं मोम, आप कोई बात नहीं करेंगी, मुझे वो पसंद नहीं, बचपन की बात और थी। तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो कि तुम वो बात नहीं भूल सके जो बचपन में हुई थी, तब तुम दोनों ही बच्चे थे। इस बेचारी को तो अब कुछ याद भी नहीं होगा। सिर्फ छोड़ दो और एक दफ़ा पुरसुकून ठंडे दिमाग से सोचो। मोम प्लीज़ खुदा के लिए बस मत करें, शेज़ल ने थोड़ा गुस्से से बोला। अच्छा ठीक है, मैं बहस नहीं करती, अब गुस्सा छोड़ दो, बैठो मैं खाना लाती हूँ। शर्मीन बेगम कहते ही किचन में चली गई। वो वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। थोड़ी देर में उसकी वालिदा शर्मीन बेगम ने खाना भी ले आई। उसने खामोशी से खाना खाया और अपनी माँ को गुड नाइट कहते हुए अपने कमरे में चला गया। शर्मीन बेगम भी अपने कमरे में चली आई। आप अभी तक सोए नहीं तैमूर खान साहब? नहीं बेगम साहिबा, नींद नहीं आ रही थी तो किताब पढ़ने लगा। ठीक है, आपको क्या हुआ मेरी प्यारी बीवी, आप क्यों उदास हैं? कुछ नहीं, आपके लाडले ने फिर से शादी से मना कर दिया। शादी से मना किया है या फिर आपकी भांजी से शादी से मना किया है? हाँ जी, इसके साथ से ही मना किया है। मैं जानती हूँ वो अब भी इसे पसंद करता है, बस जिद पर अड़ चुका है। तैमूर साहब आपको तो कोई मसला नहीं ना इस रिश्ते से? अरे नहीं बेगम साहिबा, बहुत जब बचपन से ही बात तय है तो भला मुझे क्या मसला होगा? आप इतनी परेशान मत हो, जब पाकिस्तान जाएगा तो खुद ही मान जाएगा। तैमूर साहब ने ज़मीन बेगम को तसल्ली देते हुए कहा। हाँ जी, अब आप सो जाएं, रात काफ़ी हो गई, आप भी सो जाएं, किताब मत पढ़ें। जी मैं भी सोने ही लगा हूँ। तैमूर साहब ने किताब बंद करके साइड टेबल पर रखी लाइट ऑफ करते हुए सोने के लिए लेट गए। गुड नाइट खान साहब। गुड नाइट मेरी जान। ज़मीन बेगम ने तैमूर साहब के कंधे पर सर रखा और आंखें मूंद ली। दूसरी तरफ वो अपने कमरे में मौजूद सोफे पर बैठा सिगरेट लबों में दबाए गहरे कश लगा रहा था और साथ ही साथ इस दुश्मन जान के बारे में भी सोच रहा था। वो ख्यालों में इससे मुखातिब था। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, क्या तुमने तो मेरे साथ निभाने का वादा किया था, मुझे कभी ना छोड़ने का वादा किया था और ख़ुद ही मुझे चले जाने को कहा। क्यों इस तरह किया तुमने मेरे साथ? क्यों? शेज़ल ने गुस्से में शीशे के टेबल पर हाथ मारा और शीशा टूट कर बिखर गया। इसका हाथ भी जख्मी हो गया। शेज़ल खान तुम्हें भी कभी माफ़ नहीं करेगा, इसने तैश में बोला। इसका कमरा साउंड प्रूफ था, वरना जिस तरह से वो चिल्लाया था वो शीशा टूटा था, अभी सब उठकर इसके कमरे में आ जाते। वो गुस्से में उठकर वॉशरूम में बंद हो गया और शावर खोलकर इसके नीचे खड़ा हो गया और इस दुश्मन जान के बारे में सोचने लगा। ये इस वक्त की बात है जब वो पाकिस्तान में थे। सब बड़े बैठे बातें कर रहे थे और सब बच्चे हवेली के बाग में मौजूद थे। हर कोई अपने अपने खेल में मसरूफ था। वो दोनों भी एक साइड पर बैठे खेल रहे थे। इस वक्त शेज़ल की उम्र 18 साल थी और इसकी उम्र 10 साल थी। वो दोनों एक दूसरे के हाथ थामे कुछ वादा कर रहे थे। वो प्यार से इसे मेरी मीरू कहता था। मेरी प्यारी मीरू, मुझसे वादा करो तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना? शेज़ल, मैं तुम्हें नहीं छोड़कर जाऊंगी, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मीरू तुम बहुत प्यारी हो। इसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला। मुझे तुम्हारा ये डिम्पल बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है मैं इसे अपने होठों से छूऊं। ये तुम क्या कह रहे हो? शेज़ल ऐसी गंदी बातें नहीं करते, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? वो अपने छोटे हाथ आंखों पर रखते हुए बोली। मेरी प्यारी मीरू। शेज़ल ने इसके हाथ पकड़ कर आंखों से हटाए। मीरू, मेरी मोम कहती हैं कि तुम बड़े होकर मेरी दुल्हन बनोगी, फिर मैं तुम्हारे इस डिम्पल को बहुत सा प्यार करूँगा। तुम मेरी दुल्हन बनोगी ना? हाँ शेज़ल, मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी और फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। इसने मासूमियत से शेज़ल को बजाया। ठंडी हवा चल रही थी जब हवा से उड़ता हुआ कुछ कचरा मेरब की आंख में चला गया। अरे शेज़ल, मेरी आंख में कुछ चला गया है। क्या हुआ? वो उठकर इसके पास आया, इसकी आंख में फूंक मारने लगा और इसकी आंख साफ करने लगा। दूसरी तरफ से आती तानिया ने ये देखा
دانیہ نے یہ دیکھ لیا کہ وہ دونوں ایک ساتھ تھے، کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور اس نے کچھ اور ہی سمجھ لیا اور جا کر سب بڑوں کو کہا شہزل لالا اور میرا باپی ایک دوسرے کے قریب تھے اور شہزل لالا میرا آپی پر جھکے ہوئے تھے۔ یہ سن کر دلاور شاہ کو غصہ آنے لگا۔ اگر کوئی گاؤں کے سردار کی بیٹی کے بارے میں غلط بات کرتا کہ سردار کی بیٹی ایسی ہے لڑکوں کے ساتھ، تو ان کے لیے یہ ایک بڑی غلط بات تھی۔ ان کا غصہ اور بڑھنے لگا۔ وہ غصے سے باغ میں آئے اور آتے ہی شہزل کو تیزی سے پیچھے کیا، دھمکے سے پیچھے کیا اور ایک زوردار تھپڑ شہزل کے گال پر رسید کیا۔ باقی سب لوگ بھی وہاں پر آ گئے تھے۔ دلاور شاہ نے آج پہلی بار اپنی بیٹی کے بھی منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ یہ سب کیا حرکت کی ہے تم دونوں نے؟ میرب چھوٹی ہے، تم تو سمجھدار ہو نا۔ شہزل یہ کیا کر رہے تھے تم دونوں؟ دلاور شاہ نے غصے سے بولا۔ انکل میری بات سنیں، میرب کی آنکھ میں کچرا چلا گیا تھا، تو میں بس اس کی ہیلپ کر رہا تھا۔ جھوٹ بولتے ہو تم ایک اور تھپڑ شہزل کو مارا۔ اب کی بار تیمور خان نے آگے ہو کر دلاور شاہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس دلاور، بس مجھے میرے بیٹے پر یقین ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تم خود کے غصے پر قابو رکھو۔ اس سب میں میرا بیچاری اپنی ماں کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ تیمور صاحب نے اپنی بیوی سے کہا اپنا سامان پیک کرو، ہم آج ہی فلائٹ سے واپس دبئی جا رہے ہیں۔ سب لوگ اس سب کے بعد حویلی کے اندر چلے گئے۔ اس وقت تانیہ کی عمر 7 سال تھی۔ اس بچی کی ایک غلطی کی وجہ سے ہنستے بستے رشتے میں دراڑیں آ گئی تھی۔ میں میرو سے ملنا چاہتا ہوں موم، وہ سب کو سب بتائے گی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پروین بیگم سامان پیک کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ شہزل کو چپ رہنے کا بول رہی تھی۔ ڈیڈ آپ تو جانتے ہیں نا میں جھوٹ نہیں بولتا، پلیز ڈیڈ میرا یقین کریں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تیمور صاحب نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا ڈیڈ، میں بس ایک بار میرو سے ملنا چاہتا ہوں پلیز ڈیڈ۔ شہزل کی آنکھوں میں التجا تھی۔ اوکے جاؤ اور جلدی سے واپس آنا، 1 گھنٹے تک ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، میں آ جاؤں گا۔ شہزل وہاں سے میرو کے کمرے کی طرف آیا۔ اس وقت وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی۔ جب شہزل کمرے میں آیا، خالہ جان مجھے میرو سے بات کرنی ہے پلیز خالہ جان۔ ترنم بیگم نے کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرو میری بات سنو۔ میرا اٹھ کر بیٹھ گئی اور سوجی ہوئی آنکھوں سے شہزل کی طرف دیکھنے لگی۔ میرو ہم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، پلیز میرو میرے ساتھ چل کر سب کو سچ بتاؤ، میرے ساتھ چلو۔ میرب نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے شہزل کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے دھکا دیا اور کہنے لگی شہزل آج میرے بابا نے پہلی مرتبہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ اس سے غم سے نڈال تھی کہ اس کے باپ نے اس کو پہلی مرتبہ اس کی گال پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ شہزل آگے ہوتے ہوئے اسے پکڑنے لگا مگر میرب نے شہزل کو تھپڑ مارا اور بولا چلے جاؤ یہاں سے شہزل، یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آواز سن کر ترنم بیگم جلدی سے اندر آئی اور شہزل کو منہ پر ہاتھ رکھا دیکھ آواز سن کر ترنم بیگم جلدی سے اندر آئی اور شہزل کو منہ پر تھپڑ ہاتھ رکھے دیکھ کر چپ چاپ کھڑا پایا۔ آواز سن کر ترنم بیگم جلدی سے اندر آئی، شہزل کو منہ پر ہاتھ رکھے چپ چاپ کھڑے پایا۔ وہ فوراً سے وہاں سے نکل گیا۔ میرب کے الفاظ یاد کرتے اسے غصہ آنے لگا اور اس وقت سے وہ اب تک میرب سے نفرت کرنے لگا تھا۔ آج ایک ہفتہ ہو گیا تھا ان کو دبئی واپس گئے ہوئے۔ حویلی میں بھی سب ٹھیک تھا۔ اس ایک ہفتے میں میرب نے سب کو سچ بتا دیا تھا۔ دلاور شاہ نے تیمور خان کو فون کر کے معذرت کر لی تھی، سب پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ سب راضی تھے مگر وہ مغربی شہزادہ اب ویسا نہ رہا تھا۔ وہ میرب سے نفرت کرنے لگا تھا، بس یہی وجہ تھی کہ وہ اسی وجہ سے اسے پاکستان سے بھی نفرت ہو گئی تھی اور یہ نفرت اب بھی ویسے ہی برقرار تھی۔ ہر روز صبح معمول کے مطابق وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتی تو اپنی الماری میں سے
اپنے بچپن کی البم نکال کر بیٹھ کر دیکھنے لگی۔ ہر تصویر میں وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ تصویریں دیکھتے ہی اسے اپنے بچپن کی ساری یادیں اس کے ذہن میں آنے لگی۔ وہ بیٹھی وہ سب یاد کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ وہ اٹھ کر گئی، دروازہ کھولا، سامنے اس کی دادی زلیخا بیگم کھڑی تھی۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، آج میری بچی نہیں آئی تو سوچا میں ہی اپنی بچی کے پاس چلی آؤں۔ جی ضرور دادی سائیں، بیٹھیں۔ وہ دونوں دادی پوتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جب زلیخا بیگم کی نظر کھلے البم پر پڑی، وہ البم اٹھاتے ہوئے بولی، اس تصویر میں میری میرب کتنی پیاری لگ رہی ہے، ماشاء اللہ۔ اس کے سر پر بوسہ دیا، ہر بری نظر سے بچائے میری بچی کو۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں دادی سائیں، بس ایسی ہی تصویریں دیکھ رہی تھی اور بچپن کو یاد کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں میری بچی، تم شہزل کو یاد کر رہی تھی۔ بس بیٹا، وقت کے ساتھ ساتھ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ وہ بھی اس واقعے کو بھول گیا ہوگا۔ اس کی دادی نے میرب کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں دادی سائیں، وہ نہیں بھولا ہوگا۔ اگر وہ بھولا ہوتا تو وہ پاکستان ضرور آتا۔ وہ اس واقعے کے بعد کبھی پاکستان نہیں آیا۔ بس میری بچی، اداس مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو اٹھو، آؤ میرے ساتھ نیچے چلو، سب کو اٹھاتے ہیں۔ آج کتنی خوشی کا موقع ہے۔ ہاں دادی سائیں، آپ چلیں، میں یہ سب سمیٹ کر آتی ہوں۔ زلیخا بیگم واپس نیچے چلی گئی۔ نیچے سب لوگ اٹھ گئے تھے اور ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ زلیخا بیگم بھی آ کر بیٹھ گئی، میرب بھی آ گئی تھی، وہ بھی ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ثانیہ بیگم ملازم کے ساتھ مل کر ناشتہ لائیں۔ ناشتہ ٹیبل پر لگانے کے بعد سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ ابھی ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ رضوان، جو دلاور شاہ کا خاص بندہ تھا، اس نے آ کر اطلاع دی کہ شہر سے ٹھیکیدار آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اسے ڈیرے پر لے چلو۔ جی سائیں۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ زلیخا بیگم سمیت سب نے سوالیہ نظروں سے دلاور شاہ کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ مجھے بتانا یاد ہی نہیں رہا۔ آج ٹھیکیدار اسی لیے آیا ہے کہ گاؤں میں بچوں کے لیے سکول بنوائے سکیں۔ جو لوگ بچوں کو شہر نہیں بھیج سکتے، ان کے بچے یہاں گاؤں میں رہ کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، میں بہت خوش ہوں۔ زلیخا نے اپنے بیٹے کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، تمہارے ابا سائیں کی بھی یہی خواہش تھی کہ گاؤں میں سکول ہونا چاہیے۔ جی اماں سائیں، آپ خوش ہیں، اس میں میری بھی خوشی ہے۔ وہ یہ کہتے اٹھ کھڑا ہوا اور اچھا اب چلتا ہوں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ دلاور شاہ وہاں سے ڈیرے کی طرف چلا گیا۔ اچھا بیٹی، تم سب بھی جلدی کرو اور منگنی کی تیاریاں شروع کرو۔ جی اماں سائیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، ترنم بیگم نے بتایا۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹائم پر ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ زلیخا بیگم اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس طرح سارا دن تیاریوں میں گزر گیا۔ وہ اس وقت عصر کی نماز پڑھ کے دعا مانگ رہی تھی جب اس کا فون رنگ ہوا۔ وہ مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دعا مانگ کر چائے نماز طے کر رکھی اور فون کی طرف بڑھ گئی۔ فون پر ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ کال ریسیو کرتے ہوئے کان سے لگایا۔ السلام علیکم جی، کون کس سے بات کرنی ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، آپ کے چاہنے والے آپ کے دل میں رہنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میرب کا دماغ گھومنے لگا۔ یہ بکواس بند کرو، تم بھی ذلیل انسان، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہیں؟ دوسری طرف سے جواب آیا، ارے ماں بہن دونوں ہیں، بس ایک بیوی کی کمی ہے۔ وہ مشکل اپنی ہنسی دبائے کھڑا تھا۔ کیا تم بکواس کر رہے ہو؟ تم گھٹیا حبیث انسان، میرے سامنے آؤ، میں تمہارا منہ نوش ہوں گی۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ ذلیل انسان، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ اسے اس شخص پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ارے کزن، میں ہوں، حسن شاہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا سوری یار، میرا نیو نمبر ہے۔ اچھا بتاؤ کس لیے فون کیا ہے؟ بس بور ہو رہا تھا، سوچا تمہیں تنگ ہی کر لوں۔ حسن شاہ جب سے 2 سال ہی بڑا تھا، حسن کو نہیں پسند کہ میرب اسے لالا کہہ کر بلائی، اس لیے میرب اس کا نام ہی لیتی تھی۔ میں تمہارا ایمن آپی سے شکایت لگاؤں گی۔ تم نے مجھے کیا بولا ہے؟ میرب نے اسے دھمکی دی۔ ہاں جاؤ بتا دینا، میں نہیں ڈرتا تمہاری ایمن آپی سے۔ اچھا اب میرا نمبر سیو کر لو۔ میں بلاس کے ساتھ ڈیرے پر آیا ہوں، تمہیں یاد ہے کہ آج تمہاری منگنی ہے، گھر آ جاؤ۔ ہاں
تھوڑا کام ہے، میں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ حویلی میں ہر طرف خوشیوں کا سامان تھا، سب لوگ اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ لڑکیوں کو تیار کرنے والی بھی آ گئی تھی۔ مہرالنساء اور ایمن دونوں ایک ہی کمرے میں بیٹھی تیار ہو رہی تھی۔ بیوٹیشین نے مہر کو تیار کر لیا تھا، اب ایمن کو تیار کر رہی تھی۔ سب رضوانہ بیگم اور ثانیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر دونوں کے منہ سے بے تیار ماشاء اللہ نکلا، دونوں ہی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سب کام ہو گئے ہیں نا، بس دوپٹہ سیٹ کرنا ہے، وہی باقی رہ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی کرو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ اپنی اپنی بیٹی کی طرف نظریں اتارتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ فنکشن کا سارا انتظام حویلی کے باغ میں کیا گیا تھا۔ وہاں پر موجود بڑے سے جھولے کو بہت ہی پیارے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سب لوگ تیار ہو کر باغ میں لگے صوفوں پر بیٹھ تھے۔ وہ اس وقت مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو اب وہ تیار ہونے لگی تھی۔ اس نے وائٹ فراک پہنی تھی جس پر گولڈن کلرز کا کام ہوا تھا، کلر کے جھمکے اور چوڑیاں پہنی تھی۔ سفید کورے پاؤں میں گولڈن کلر کا کھوسا پہنا تھا۔ وہ اس وقت سفید پری لگ رہی تھی۔ وہ مکمل تیار تھی، بس بال رہ گئے تھے۔ میک اپ بھی اس نے خود ہی لائٹ سا کیا تھا۔ بال اس نے بیوٹیشین سے بنوانے تھے۔ ابھی سے اسی کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی اماں سائیں اندر داخل ہوئی۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو میرب، چلو اب نیچے چلو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ اماں سائیں آپ چلے، میں بال بنوا کر آتی ہوں بیوٹیشین سے۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی کرو۔ ترنم بیگم وہاں سے نیچے چلی گئی۔ ٹھیک ہے۔ 10 منٹ بعد وہ نیچے آئی اور اس کی جگہ پر چلی گئی جدھر سب موجود تھے۔ ایسے ہی سب لوگ آئے تو دونوں لڑکیوں کو لا کر بٹھایا گیا۔ وہ دونوں بھی پیارے لگ رہے تھے۔ دونوں لڑکیوں میر اور حسن نے آف وائٹ شلوار قمیض اور اوپر ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی۔ آج ان کی منگنی تھی، کیسے نہ وہ پیارے لگتے۔ زلیخا بیگم نے دونوں مہر اور ایمن کو انگوٹھی پہنائی، پھر ذوالفقار اور ذیل شاہ نے دونوں اپنے اپنے دامادوں کو انگوٹھی پہنائی۔ ایسے ہی منگنی کی رسم ادا ہوئی۔ سب بہت خوش تھے۔ بالاج اور میرب نے سب کی تصاویریں بنائی۔ سب نے دونوں جوڑیوں کو بہت زیادہ دعائیں دی۔ پھر سب بڑوں نے مل کر شادی کی تاریخ طے کی۔ اب سے ٹھیک 6 ماہ بعد شادی تھی۔ دسمبر کی 10 تاریخ کو میر شاہ کی بارات تھی اور 11 دسمبر کو حسن شاہ کی بارات تھی۔ ولیمہ دونوں کا ایک ہی دن تھا۔ کھانا وغیرہ کھایا گیا اور لڑکیوں نے مل کر گانے گائے اور ایسے ہی مستی مذاق کرتے ہی رات کے 11 بج رہے تھے۔ سب لوگ تھکن کی وجہ سے سو گئے تھے۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں آئی، کپڑے تبدیل کیے اور فریش ہو کر عشاء کی نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے لائے ہوئے ناول میں سے ایک ناول لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ باقی سب کو کتابوں والی خانے میں رکھ دیا۔ اب وہ رات کو دیر تک ناول پڑھتی تھی۔ ناول پڑھتے اسے دنیا جہان کا کوئی ہوش نہیں رہتا تھا۔ ابھی اس نے چند ہی صفحات پڑھے تھے، اسے نیند آنا شروع ہو گئی۔ ایک صفحے پر نشانی لگاتے بند کر کے سائے ٹیبل پر رکھا اور لائٹ آف کر سو گئی۔ گڈ نائٹ مام۔ گڈ نائٹ بیٹا، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ابھی ان کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ یہ کیا ہے شہزل؟ یہ ہاتھ کیسے زخمی ہوا؟ تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ کچھ نہیں ہوا، کل ٹھوکر لگ گئی تھی۔ کچھ نہیں موم، بس ایک تھوڑی سی چوٹ تو لگی ہے۔ اتنا گہرا زخم ہے اور تم کہتے ہو کہ چھوٹی سی چوٹ لگی ہے؟ کتنے لاپرواہ ہو تم۔ سرمین بیگم کو شہزل پر غصہ آیا تھا۔ پلیز موم بس کریں، میں صبح کوئی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اب پلیز ناشتہ دیں، مجھے آفس میں دیر ہو رہی ہے، ابھی بن رہا ہے ناشتہ، تھوڑا انتظار کرو۔ گڈ مارننگ آنٹی۔ گڈ مارننگ دانش بیٹا۔ گڈ مارننگ شہزل۔ گڈ مارننگ۔ دانش بھی اس کے ساتھ والی کرسی گھسیٹتے ہوئے بیٹھ گیا۔ آنٹی انکل کدھر ہیں؟ مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ وہ آج ان کے کسی دوست نے آنا تھا تو اس لیے
ملنے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے آنٹی، آپ کا بھی شکریہ مجھے اپنے گھر رکھنے کے لیے اور میری اتنی خدمت کی اور میرا اتنا خیال رکھا۔ میں آپ اور انکل دونوں کا احسان مند ہوں۔ کیفے والوں نے بھی جاب سے نکال دیا۔ اگر انکل اپنے آفس میں مجھے جاب نہیں دیتے تو میں کیا کرتا؟ تھینک یو سو مچ آنٹی۔ ارے بیٹا، اس میں شکریہ والی کوئی بات نہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تم میرے بیٹے جیسے ہو، جیسے شیزل ویسے ہی تم۔ شکریہ آنٹی۔ اتنے میں ملازم بھی ناشتہ لے کر آ گیا اور ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا اور واپس کچن میں چلی گئی۔ ان تینوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد شیزل اور دانش دونوں آفس کے لیے چلے گئے۔ شرمین بیگم اب ملازمہ کو ہدایت دینے لگی، گھر کی صفائی وغیرہ کی۔ آخرکار 2 گھنٹے کی محنت کے بعد اب وہ فارغ ہو کر بیٹھی تھی کہ ان کا فون بجنے لگا۔ کال ریسیو کرتے وقت فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم خالہ جان، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام بیٹی، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو اور تمہاری ماں کیسی ہے؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں اور اماں صاحب بھی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ لے اماں صاحب سے بات کریں۔ میرب نے فون ترنم بیگم کو پکڑا دیا۔ السلام علیکم باجی، کیسے ہیں آپ؟ بھائی صاحب کیسے ہیں اور شیزل کیسا ہے؟ ترنم بیگم نے شرمین سے چھوٹی ہیں۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں ترنم، تیمور صاحب اور شیزل بھی ٹھیک ہے۔ آج کیسے میری یاد آ گئی؟ ارے باجی، یاد تو روز آتی ہے، بس کاموں میں دن کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ نے پاکستان چکر نہیں لگایا؟ ارے ترنم کیا بتاؤں، میرا تو بہت دل کرتا ہے آنے کے لیے، پر سیجل کا مسئلہ ہے۔ اپنا بزنس ہے تو تھوڑا ہی مشکل ہوتا ہے آنا، پر تم فکر مت کرو، انشاءاللہ ہم ضرور پاکستان آئیں گے۔ آنا کیوں نہیں، جی ضرور آئیں گے، آپ کا اپنا گھر ہے۔ میرب بھی آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ اب آپ جب بھی آئیں تو یہ 1-2 ماہ کے لیے نہیں آنا، زیادہ دیر کے لیے آنا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ ایسے ہی دونوں بہنیں باتیں کرتی رہی اور تھوڑی دیر کے بعد فون بند کر دیا۔ آج آفس میں اتنا کام نہیں تھا، اس لیے سیجل اور دانش ہی واپس آ گئے تھے۔ دونوں آ کر لانچ میں بڑے صوفے پر بیٹھے۔ ملازمہ نے پانی لا کر دیا، دونوں نے پانی پیا۔ دانش اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سیجل اپنی وہیں بیٹھا تھا۔ 10-15 منٹ بعد دانش سوٹ کیس لے کر لانچ میں گیا۔ شرمین بیگم بھی وہاں صوفے پر بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہے بیٹا، تم کہیں جا رہے ہو؟ ہاں جی آنٹی، اب میں ٹھیک ہوں اور واپس اپنے فلیٹ میں جا رہا ہوں۔ پچھلے 2 ماہ سے میں ادھر تھا، اب اور بھی رہ کر آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم بیٹا، ایسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ اٹھا اور شرمین بیگم کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھام کر بولا، آپ مجھے اپنا بیٹا کہتی ہیں تو مجھے جانے دے۔ شرمین بیگم نے اسے کندھے پر سے کپڑے کے اوپر اس کو پکڑ کر کھڑا کیا اور اس کا ماتھا چوما۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، پر ایک شرط پر۔ تمہیں ہفتے میں 1 بار ضرور ملنے آنا ہوگا۔ مجھے منظور ہے یہ شرط، دانش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹا، میں چائے کیا کہتی ہوں، آج کی چائے ہمارے ساتھ ہی پی کر جانا۔ جی ٹھیک ہے آنٹی، جیسا آپ کہیں۔ آدھے گھنٹے بعد ملازمہ ٹرے میں چائے کے ساتھ بسکٹ وغیرہ لے کر پیش ہوئی۔ سب کو چائے دی اور چلی گئی۔ اتنے میں تیمور صاحب بھی آ گئے۔ تیمور صاحب نے بھی ساتھ بیٹھ کر چائے پی اور پھر تھوڑی دیر بعد سب سے مل کر دانش بھی وہاں سے چلا گیا۔ سیجل بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تیمور صاحب اور شرمین بیگم بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ دوسری طرف سب ان سے مل رہے تھے کیونکہ آج وہ واپس اپنے گھر جا رہے ہیں۔ وہ دونوں بھی سب کی نظروں سے اوجھل ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے اور ان کی مدد تانیہ اور میرب کر رہی تھی۔ وہ دونوں باغ میں لگے جھولے پر بیٹھے تھے۔ ایمن، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں بہت خوش ہوں اس منگنی سے۔ حسن نے اپنے دل کی بات بتائی۔ کیا تم خوش ہو؟ اس نے ایمن سے سوال کیا۔ وہ شرماتے ہوئے بولی، جی ہاں شاہ صاحب، میں بہت خوش ہوں۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا ان دونوں کو یہاں بیٹھے اور وہ دونوں پریشان ہو رہی تھی کہ اگر کوئی آ گیا تو بہت برا ہوگا۔ آخر تنگ آ کر میرب نے حسن کو کال کی۔ فون اٹھاتے ہی وہ بیزاری سے بولا، کیا ہے کزن،
کیوں تنگ کر رہی ہو؟ حسن کے بچے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جلدی اندر آؤ دونوں۔ پھپھو لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور اب میں اور تانیہ بھی اندر جا رہی ہیں۔ کوئی آ گیا تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ بائے۔ وہ کال بند کرتے ہوئے اندر کی طرف جانے لگی۔